अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इस्तिआज़ा और बस्मल्लाह का तफ़रीई बयान पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त तफ़ख़ीम का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम सिफ़त तफ़ख़ीम के बारे में जानने वाले हैं। हमने इससे पहले सिफ़ातुल हरूफ के बाद जो सीरीज स्टार्ट की थी तजवीद की, जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की तजवीद पढ़ी थी, उसमें हमने सिफ़त तफ़ख़ीम को डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन ये हमारी ईजी तजवीद कोर्स है तो इंशाअल्लाह इसमें आसान और आम फहम अंदाज से आपको सिफ़त तफ़ख़ीम समझाया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हर एक पॉइंट को आपने समझना है, हर एक पॉइंट को आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने कॉपी पर नोट करना है। तो इंशाअल्लाह फिर कुरान के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तफ़ख़ीम की। तफ़ख़ीम के मुतालिक 4 बातों का जानना ज़रूरी है। अगर वो 4 बातें आप समझते हैं और सीक्वेंस के साथ आप चलते हैं तो इंशाअल्लाह ये सिफ़त तफ़ख़ीम समझना कोई मुश्किल नहीं है। और वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहले हमें तफ़ख़ीम का माना जानना है, उसके बाद हमने तफ़ख़ीम की अक़साम को जानना है, उसके बाद हमने तफ़ख़ीम जिन हरूफ के अंदर पाई जाती है वो हरूफ जानने हैं, और उसके बाद हमें तफ़ख़ीम के क़वाइद जानने यानी कायदे जानने हैं। तो ये 4 चीज़ें हमने लेकर चलनी है ताकि हम इस टॉपिक को बखूबी समझें। सबसे पहला हमें माना समझना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने अक़साम को समझना है, क्लियर। अक़साम को समझने के बाद हमने उन हरूफ को समझना है, हरूफ, और उसके बाद हमने तफ़ख़ीम के क़वाइद को समझना है, ठीक है जी। चलिए, तो ये 4 बातें आपको मालूम होनी चाहिए तफ़ख़ीम के मुतालिक, तभी आप सिफ़त तफ़ख़ीम को बखूबी समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो माना, अक़साम, हरूफ और क़वाइद। सबसे पहले हम तफ़ख़ीम का माना समझते हैं कि तफ़ख़ीम के माना क्या है। तो आसान अल्फाज में याद रखें, तफ़ख़ीम के माना है तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। सिंपल। तफ़ख़ीम के माना है तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना, तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना। इस बात का ख्याल रखना। हाँ, तफ़ख़ीम का माना मोटा करना आप सीधा नहीं लिखेंगे, तफ़ख़ीम के माना तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना लिखेंगे। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले माना हमने समझ लिया कि तफ़ख़ीम के माना है कि तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना। क्लियर हो गया? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये उल्टा पेन क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ये ख़राब हो गया है तो अब यहाँ से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए, कि आवाज़ से मुंह भर जाए। इसको आप नोट कर लीजिए, ये तफ़ख़ीम का माना है। अब तफ़ख़ीम के मुकाबले में आता है तरक़ीक़, ये आपने पढ़ा है। तफ़ख़ीम के माना है तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को मोटा करना कि आवाज़ से मुंह भर जाए। अब जब इसके मुकाबले में तरक़ीक़ को लिखेंगे, उस तरक़ीक़ को भी आप लिख लीजिए ताकि बात समझनी आसान हो जाए। हमारी जो दूसरी सिफ़त है ये है तरक़ीक़, और तरक़ीक़ के माना सेम यही चीज़ लिखेंगे, लेकिन उसमें हरफ को मोटा नहीं करना पड़ेगा बल्कि बारीक करना पड़ेगा। तो सेम आप लिखेंगे तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को बारीक करना कि आवाज़ से मुंह न भर जाए। इसका अपोजिट लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को बारीक करना कि आवाज़ से मुंह न भरे या न भर जाए। क्लियर होगी बात? तो ये तरक़ीक़ है। अब तफ़ख़ीम को भी आपने समझ लिया और तरक़ीक़ को भी आपने समझ लिया। तफ़ख़ीम के अंदर मोटापा होता है, यानी उसके अंदर मुंह भर के कोई चीज़ पढ़ी जाती है, और तरक़ीक़ के माना तलफ़्फ़ुज़ में हरफ को बारीक करना कि आवाज़ से मुंह बिल्कुल ना भरे। अब यहाँ पर आपने माना तो समझ लिया, अब उसके बाद हम आते हैं माना के बाद
اقسام کی طرف. اب اقسام کو سمجھ لیجئے. تفخیم کی جو اقسام ہے نا یہ دو ہیں. کتنی ہیں؟ دو ہیں. یعنی تفخیم کی دو قسمیں ہیں. اور وہ دو قسمیں کون سی ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں, اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے. اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم جسے کہا جاتا ہے تفخیم دائمی اور دوسری قسم تفخیم عارضی. اب دائمی اور عارضی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دائمی ہم کہتے ہیں پرماننٹ کو. کسے کہتے ہیں؟ پرماننٹ کو کہا جاتا ہے. اور عارضی کہا جاتا ہے ٹیمپرری کو. کسے کہا جاتا ہے؟ ٹیمپرری کو. اب تفخیم دائمی اور تفخیم عارضی سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی ایسے حروف ہوں گے جن کے اندر تفخیم دائمی ہوگی, یعنی ہمیشہ ان کے اندر کیا رہے گا؟ ان کے اندر صفت تفخیم رہے گی. اور کچھ حروف ایسے ہوں گے جن کے اندر عارضی تفخیم ہوگی, یعنی ان کے اندر دائمی تفخیم نہیں ہوگی بلکہ عارضی ہوگی, ٹیمپرری ہوگی. ٹیمپرری سے مراد کہ ان کے اندر کبھی وہ باریک پن بھی آئے گا اور موٹا پن بھی آئے گا. یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. تو معنی پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ تفخیم کا معنی ہے تلفظ میں حرف کو موٹا کرنا کہ آواز سے منہ بھر جائے, اور ترقیق کا معنی آپ نے کیا جانا؟ تلفظ میں حرف کو باریک کرنا کہ آواز سے منہ نہ بھرے. اس کے بعد آپ نے تفخیم کی اقسام جانی, یعنی دو قسمیں ہیں, ایک تفخیم دائمی اور دوسری تفخیم عارضی. اب ہم جانیں گے کہ کون سے ایسے حروف ہیں جن کے اندر تفخیم دائمی پائی جاتی ہے اور کون سے ایسے حروف ہیں جن کے اندر تفخیم عارضی پائی جاتی ہے. تو اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. تو چلیے نیکسٹ پیج پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں. ہم نے پہلی قسم جانی تفخیم دائمی اور دوسری قسم ہم نے کیا جانی؟ تفخیم عارضی. بات کو سمجھنا, کون سے ایسے حروف ہیں جن کے اندر تفخیم دائمی پائی جاتی ہے, یعنی ہمیشہ والی تفخیم. تو آسان الفاظ میں یاد رکھیں, حروف مستعلیہ کی تفخیم دائمی ہوتی ہے. کن حروف کی؟ حروف مستعلیہ کی. تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حروف مستعلیہ کی تفخیم دائمی ہوتی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ حروف مستعلیہ آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہیں, یعنی ایسے حروف جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. جب یہ حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں تو سوال ہی نہیں بنتا کہ ان حروف کو ہم باریک پڑھیں. جب ان حروف کو باریک کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا, بالکل ان کو موٹا پڑھنا ہے, تو ان کے اندر جو صفت آئے گی صفت تفخیم, وہ صفت تفخیم کی کون سی قسم ہوگی؟ دائمی والی ہوگی, یعنی وہ پرماننٹ ہوگی, وہ ٹیمپرری نہیں ہوگی. تو حروف مستعلیہ ایسے حروف ہیں جن کے اندر صفت تفخیم دائمی ہوتی ہے, اور حروف شبہ مستعلیہ جو ہیں ان کے اندر جو تفخیم ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. اور شبہ مستعلیہ بھی آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہیں, تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حروف شبہ مستعلیہ کی تفخیم عارضی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ عارضی ہوتی ہے. شبہ مستعلیہ جو ہوتے ہیں نا, ان کی تفخیم عارضی ہوتی ہے. عارضی سے کیا مراد؟ یعنی ٹیمپرری ہوتی ہے. اور حروف شبہ مستعلیہ تین ہے جو کس میں جمع ہے؟ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں حروف شبہ مستعلیہ جو ہیں یہ تین ہے, اور جو جمع کس میں ہے؟ لا اور ان میں, یعنی لام, الف اور را. یہ جو تین حروف ہیں یہ شبہ مستعلیہ کہلاتے ہیں, اور ان کے اندر جو تفخیم پائی جاتی ہے وہ تفخیم عارضی ہوتی ہے. یعنی اس کے ان تین حروف کے اندر ہمیشہ صفت تفخیم نہیں پائی جاتی, ان کے اندر صفت ترقیق بھی پائی جاتی ہے. یعنی یہ کبھی کبھار موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں اور یہ کبھی کبھار باریک بھی پڑھے جاتے ہیں. اب باریک کب پڑھے جاتے ہیں, موٹے کب پڑھے جاتے ہیں, وہ کچھ رولز ہیں. جب ان رولز کو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. تو اب آپ نے کیا سمجھا بھائی؟ آپ نے سب سے پہلے تفخیم کا معنی سمجھا, اس کے بعد اقسام کو جانا, اور حروف کو بھی آپ نے اب سمجھ لیا. یعنی یہ تیسرا جو ہمارا تھا پہلو وہ تھا حروف کا. تو حروف آپ نے جان لیے, حروف مستعلیہ کی تفخیم دائمی ہوتی ہے اور حروف شبہ مستعلیہ کی تفخیم عارضی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ حروف مستعلیہ جو ہے نا یہ آپ کو معلوم ہے, اگر آپ پہلے سے الف با سے پڑھتے آئیں گے, الف با تا ثا جیم دال ذال را ہے. اب را مستعلیہ کا حروف ہے, لیکن سم ٹائمز کیوں؟ کیونکہ وہ لا اور رن یعنی یہاں پر جمع ہے, تو اس وجہ سے را کو ہم یہاں پر نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دال ذا را ذا, دال ذا را ذا, سین شین صاد ضاد طا ظا غین قاف اور خا. یعنی یہ جو حروف آپ کے ہیں نا
یہ ایسے حروف ہیں جو ہر حال میں کیا پڑھے جاتے ہیں؟ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب جب یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں تو خود بخود ان کا نام کیا ہو گیا؟ حروف مستعلیہ۔ تو یہ حروف مستعلیہ ایسے ہیں جن کے اندر تفخیم دائمی ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ سارے کے سارے مرقق ہیں، لیکن لا جو ہے، لام الف را، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو ہم شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی کبھار باریک بھی پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر کبھی تفخیم دائمی نہیں ہوتی بلکہ تفخیم عارضی ہوتی ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ آپ نے حروف کو بھی سمجھ لیا۔ اب ہم قواعد کو جانیں گے، یعنی یہ جو تین ہے، الف، لام اور را، اس طریقے سے آپ سمجھیں گے۔ اب ہم ان تینوں کے قواعد کو سمجھیں گے کہ کب ہم ان کو جو ہے پر پڑھیں گے اور کب ہم ان کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب آئیے قاعدے کی طرف۔ سب سے پہلا قاعدہ، اب آپ نے سب سے پہلے الف کو سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں الف سے پہلے پر حرف ہو تو وہ الف جو ہوگا وہ پر پڑھا جائے گا، اور اگر اس الف سے پہلے پر حرف نہ ہو، باریک حرف ہو، یعنی مستعلیہ کے علاوہ یعنی مستفلہ ہو، تو اس صورت میں الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو آپ نے یوں قاعدہ لکھنا ہے کہ الف سے پہلے پر حرف ہو تو پر، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، یا آپ کی آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ کلیئر ہوگی بات؟ الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے قال۔ اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جب ہم نے قال پڑھا، اب اس قال میں آپ فرق دیکھیے گا، یہ یہاں پر شروع میں قاف آ گیا، اور قاف جو ہے نا یہ آپ کا کون سا ہے؟ یہ آپ کا مستعلیہ کے حروف میں سے ہے۔ تو قاف جو ہے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہمارا مستعلیہ، حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے اندر تفخیم دائمی ہوتی ہے، ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیجئے جب اس الف سے پہلے قاف آ گیا جس کے اندر صفت تفخیم دائمی ہوتی ہے، تو اب اس الف کو کیا پڑھنا ہے؟ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے قال آ۔ تو اس آ کی آواز میں آپ دیکھیے فرق کیا ہے، قال۔ لیکن اگر ہم اسی کو آگے دیکھیں گے، یہاں پر لام ہے، اگر ہم اس کو مثنیٰ بنائے، تثنیہ والا صیغہ بنائے، قال کا معنی اس نے کہا، لیکن اگر ہم نے کہنا ہو ان دونوں نے کہا، تو عربی کے اندر ہم ایک الف کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب اس لام الف لا کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ قال قال۔ تو آپ پہلے قا کو آ والی آواز نکال رہے ہیں موٹی، اور اس کے بعد لا کو جب پڑھتے ہیں تو آ والی آواز نکالتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی جانا کہ الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف کو پر پڑھیں گے، ورنہ باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پر الف سے پہلے قاف آ رہا ہے جو کہ پر حرف ہے، تو اس وجہ سے ہم قال میں یہ الف جو ہے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں، اور اس الف کو باریک اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے لام ہے، نہ کہ قاف ہے، نہ کہ حروف مستعلیہ کا کوئی حرف ہے، یہ مستفلہ ہے۔ تو لام جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اس وجہ سے اس الف کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے فرق کیا ہے، قال قال۔ تو پہلے ہم آ کی آواز نکال رہے ہیں منہ بھر کے، قا آ لا آ آ آ آ۔ تو پہلے والے الف کی آواز آ اور بعد والے الف کی آ۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے پر حرف ہو تو الف پر، الف سے پہلے باریک حرف ہو تو باریک۔ تو ہم پڑھیں گے قال قال۔ تو قرآن کے اندر آتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں گے نا تو قال کے بعد ربنا آ رہا ہے، نون کے بعد الف، تو وہاں پر بھی وہ الف باریک پڑھا جائے گا کیونکہ نون جو ہے وہ آپ کا موٹا حرف نہیں ہے۔ ظلمنا نا آ کی آواز، انفسنا نا آ کی آواز، تو وہاں پر نہیں کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کوئی پڑھ رہا ہے ربنا ربنا ظلمنا نا نا انفسنا نا ٹھیک؟ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ الف سے پہلے نون آ رہا ہے جو کہ مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ چلے، اگر ہمارے پاس یہ آیہ کریمہ موجود ہو تو میں یہاں پر انشاءاللہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں،
ہمارے پاس آیت کریمہ موجود ہے، دھیان رکھیے کیا ہے بھائی؟ قال، پہلا قاف ہے، اس کے بعد الف ہے تو اس الف کو موٹا پڑھیں گے، بعد میں لام ہے تو الف ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، ربنا میں اس الف کو باریک، اس کو باریک، اس کو باریک، آگے آپ کہیں پر بھی دیکھیں وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اس کو بھی باریک پڑھیں گے، وَتَرْحَمْنَا اس الف کو بھی باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، من الخاسرین۔ اب من الخاسرین میں یہ جو خا کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، یہ بھی اصل میں ہے خا، الف زبر خا، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ خا جو ہے یہ بھی آپ کا کون سا ہے؟ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے، تو جب یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے خا تو یہ موٹا ہے، تو اس کو بھی ہم اس الف کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، خاسرین، خاسرین، اس کو خاسرین نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نے اس کو کھا پڑھا تو یہ بنے گا یہ والا کھا جو ہم کھانا کھانے کے وقت لکھتے ہیں، کھانا، ٹھیک، تو خاسرین، تو یہاں پر خا کے بعد الف آیا تو اس الف کو موٹا پڑھیں گے، باقی ہم نے یہاں پر دیکھا کہیں پر بھی موٹا نہیں پڑھا گیا کیونکہ نون آ رہا ہے، نون آ رہا ہے، یہاں پر بھی نون آ رہا ہے، کلیئر ہوگی بات، لیکن قال میں قاف آ رہا ہے تو اس لیے موٹا پڑھا، تو دو جگہ ہم نے موٹا پڑھا، ایک تو یہاں پر موٹا پڑھا اور خاسرین کے بعد والے الف کو موٹا پڑھا، باقی ہم نے باریک پڑھا، دھیان رکھیے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خاسرین، کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نمل کے اندر بھی آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ، وہاں پر پھر آگے وَقَالَ، پھر آگے جب ملائیں گے الحمد کے ساتھ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس طریقے سے آیت کریمہ آگے ہے، اگر وہ آیت کریمہ موجود ہو تو اس کو انشاءاللہ میں دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ہونی چاہیے، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلیئر ہوگی بات؟ تو ویسے تو یہاں پر وہ آیت کریمہ تو ہم نے ڈاؤن لوڈ نہیں کر رکھی ہے، خیر تو آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ لیجئے گا، تو اس میں بھی آگے آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں پر بھی وَقَالَ جو ہے اس میں قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ تھا الف کے حوالے سے، جب بھی الف سے پہلے آپ موٹا حرف دیکھیں، ٹھیک، اس الف کو موٹا پڑھیں گے، اور جب بھی الف سے پہلے باریک حرف کو دیکھیں تو اس الف کو باریک پڑھیں گے، جیسا میں نے اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو بتا دیا۔ اب قرآن میں ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا، بس یہاں پر آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے اور قرآن میں ہر جگہ اپلائی کر لینا ہے، تو بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا الف کے حوالے سے، ٹھیک، تو الف ہمارا ہو گیا کلیئر۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو دونوں لام پر ورنہ باریک پڑھیں گے، ٹھیک۔ قاعدہ نمبر 2، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، کلیئر ہوگی بات؟ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، کیا ہو بھائی؟ زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، کیونکہ اب یہاں پر یہ شبہ مستعلیہ کے اندر آتا ہے تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ الصمد، کلیئر ہوگی بات؟ اسی طریقے سے عبد اللہ، تو یہاں پر پیش آ گیا، تو اللہ جو ہے اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اللہ کے نام سے پہلے لام سے پہلے زبر ہے، تو ہم پڑھیں گے اللہ اللہ، تو اس لام کو موٹا پڑھیں گے، عبد اللہ، تو عبد اللہ، دال کے اوپر پیش ہے، آگے اللہ کا لام آ گیا تو موٹا پڑھیں گے۔ لیکن اگر زیر ہو، مثال کے طور پر
बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो अब यहां पर हम अल्लाह के नाम को मोटा नहीं पढ़ रहे बल्कि बारीक पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल रूल है अल्लाह के नाम का, जब भी अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह का जो बीच वाला लाम होगा, ये बीच वाला शद वाला, इसको आप यानी मोटा पढ़ेंगे, और अगर जेर हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे। अल्लाहु समद अब्दुल्लाह, ठीक। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह लिल्लाहि मा फिस समावात, लिल्लाहि, तो वहां पर भी लिल्लाह है, लाम के नीचे जेर आ गई, तो इसलिए अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ा। तो जबर और पेश हो तो मोटा पढ़ा जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये था लफ्ज अल्लाह के हवाले से। उसके बाद आइए कायदा नंबर 3। ये जो कायदा नंबर 3 है, ये है लफ्ज अल्लाहुम्मा। अब अल्लाह का नाम तो अभी आपने पढ़ा, तो दूसरा है लफ्ज अल्लाहुम्मा। लफ्ज अल्लाहुम्मा का भी यही कायदा है। जो लफ्ज अल्लाह का कायदा था वही कायदा किसका है? अल्लाहुम्मा का भी है। चुनांचे क़ालुल्लाहुम्मा में तगलीज़ है, यानी तफ़ख़ीम होगी, और क़ुलिल्लाहुम्मा में तरक़ीक़ होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे क़ालू अल्लाहुम्मा, क़ालू ऐसे अल्लाहुम्मा, ठीक। या आप पढ़ेंगे क़ुलिल्लाहुम्मा, क़ुलिल्लाहुम्मा, ठीक है। ध्यान रखें, यहां पे हमने देखा क़ालू अल्लाहुम्मा है। अब यहां पर देखिए ये अलिफ आ गया, इसको पढ़ा नहीं जाता। अलिफ लाम तारीफ आ गया, क्योंकि आगे लाम है, शमसी हरूफ है, तो इस वजह से अलिफ लाम को भी नहीं पढ़ा जाता। तो बराह रास्त क़ालू के इस लाम को आगे हम इस लाम से जब मिलाएंगे तो पेश आ गया, तो ये बन गया क़ालुल्लाहुम्मा, क़ालुल्लाहुम्मा। अब तगलीज़ जब आ गई तो क़ुलिल्लाहुम्मा, क़ुलिल्लाहुम्मा। अब क़ुलिल्लाह पढ़ेंगे ना कि क़ुलिल्लाहुम्मा। कभी भी आपने नहीं सुना होगा क़ुलिल्लाह पढ़ा जाता है। कुरान के अंदर आता है ना, सूरह अनफाल के अंदर ये आपको मिलेगा। सूरह अनफाल की गालिबन आयत नंबर 32 के अंदर आप देख लीजिएगा, सूरह अनफाल, ठीक है जी। सूरह अनफाल में आप देखेंगे क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़, क़ालुल्लाहुम्मा, क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कुलिल्लाहुम्मा है, ये आपको सूरह आल इमरान की आयत नंबर जो है तकरीबन आयत नंबर 26 में मिलेगा, देख लीजिएगा। तो वहां पर आपको मिलता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ये आयत हमारे पास मौजूद थी, अभी मैंने देखी थी कहीं पर। तो ये देखिए दोनों आयतें हमारे पास है, दोनों आयतें। पहली वाली आयत देखिए जो सूरह अनफाल के अंदर है, वइज़ क़ालू वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा। तो अब यहां पर इसको हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक। और क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, उसको आप देख लीजिए, वो हमारे पास ये देखिए दूसरी, इसमें बारीक पढ़ा जाएगा क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, क़ुलिल्लाहुम्मा, क़ुलिल्लाहुम्मा। और अगर इससे पहले क्या था, क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़। क्लियर होगी बात, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लफ्ज़ अल्लाहुम्मा का भी यही रूल है जो लफ्ज़ अल्लाह का है। तो इस बात को भी इंशाअल्लाह आप समझ लीजिएगा। तो ये हो गया लफ्ज़ अल्लाह का कायदा और अल्लाहुम्मा का कायदा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा जो सब लाम हैं, जितने भी लाम कुरान के अंदर आएंगे वो सारे के सारे बारीक पढ़े जाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, कहीं आप ऐसा गड़बड़ ना कर बैठें, क्योंकि लाम जो है ना, ये लाम आपका हरूफ मुस्तालिया के अंदर नहीं आता है। अब लाम को हम शिबह मुस्तालिया इसलिए कहते हैं क्योंकि लाम इस्तेमाल हुआ है अल्लाहुम्मा के अंदर, लाम इस्तेमाल हुआ है अल्लाह के नाम के अंदर। तो अल्लाह का नाम और अल्लाहुम्मा जो है ये दोनों अल्लाह के नाम है, तो इस वजह से इस लाम का कायदा हट के आता है। तो इसी वजह से शिबह मुस्तालिया के अंदर इसको दाखिल किया गया, वरना जो लाम है ये हमेशा बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। अल्लाह के नाम की ये खासियत है, अल्लाह के नाम की वजह से इसका ये कायदा बन जाता है कि लाम को पुर तब पढ़ेंगे जब अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो, और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। क्लियर होगी बात। तो अलबत्ता जो
اس کے علاوہ اللہ اور اللہم کے علاوہ جو لام ہوں گے وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے, قرآن کے اندر بھی استعمال ہوا ہے, واللہ. واللہ, اب یہاں پر لام کے اوپر شد ہے اور کھڑی زبر ہے, تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واللہ پڑھیں گے؟ نہیں, اس کو واللہ پڑھیں گے. یہ آپ سورہ نمل کے اندر دیکھیں گے. سورہ نمل آپ کا غالباً سورۃ نمبر 27 ہے, اور اس کے اندر آیت نمبر 10 کو آپ دیکھ لیجئے گا. وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا. یہ آیت کریمہ ہمارے پاس ہوگی, اس کو آپ دیکھ لیجئے. یہ دیکھیں, تو میں نے کہا کہ اللہ کے نام کے علاوہ اور اللہم کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ان کو باریک پڑھنا ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا نہ کہ واللہ نہیں, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اچھا, اس میں الف آ گیا ہر جگہ. وَأَلْقِ عَصَاكَ, بتائیے بھائی اس الف کو کیسے پڑھا جائے گا؟ صاد آ رہا ہے, کیا صاد ہمارا مستعلیہ کا حرف ہے؟ دیکھیے بھائی, یہ دیکھیے صاد یہاں پر ہے, تو یہ ہمارا مستعلیہ کا ہے, اس کے اندر تفخیم دائمی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر جب صاد کے بعد الف آئے گا تو اس الف کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک, کیونکہ الف سے پہلے جب موٹا حرف ہو تو الف موٹا پڑھا جائے گا, باریک ہو تو باریک پڑھا جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کی پریکٹس ہوگی. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا, اب ماں کو میں نے کیسے پڑھا؟ فَلَمَّا, اس میں نے فَلَمَّا نہیں پڑھا بلکہ فَلَمَّا. آ کیوں پڑھا؟ کیونکہ میم ہے, اور میم آپ کا مستعلیہ کا حرف نہیں ہے. فَلَمَّا رَآهَا, اب ہا کے بعد بھی الف آ گیا. رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا, ہا یہ بھی باریک. اب جا میں بھی دیکھیے جیم کے بعد آ گیا, یہ بھی باریک. وَلَّا مُدْبِرًا, اب اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے نا, کیونکہ دو زبر ہے, یعنی یہ متحرک ہے, زبر والا ہے, تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تو اب یہاں پر را جب آ گیا موٹا بن کے, تو اس الف کو بھی موٹا پڑھا جائے گا. مُدْبِرًا نہیں پڑھیں گے, مُدْبِرًا. وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى, یہ اصل میں ہے یا ایسے, یا اور سین کے بعد الف, تو یا بھی آپ کا باریک, سین بھی آپ کا باریک. یا موسیٰ, اس کو موٹا نہیں پڑھا جائے گا. یا موسیٰ, تو سین پھر صاد بنے گا, تو ایسا نہیں کرنا. یا موسیٰ لا تخف, لا یہ بھی باریک, کیوں؟ لام ہے. لا تخف انی لا یخاف, اب یہاں پر یہ الف موٹا, کیوں؟ کیونکہ خا آ گیا, خا موٹا ہے. یخاف لدی المرسلون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے نام کے علاوہ اور اللہم کے علاوہ جو لام ہوں گے وہ تمام کے تمام باریک پڑھے جائیں گے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اب ہمارا رہ جاتا ہے را. را کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے, کیونکہ را کو ہم نے مزید ڈسکس کرنا ہے, تو اس کو انشاءاللہ اس والی کلاس میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. تو میں نے جو یہ 3 شبہ مستعلیہ کے حروف آپ کو بتائے, ایک تو الف بتایا اور لام بتایا, اب رہ گیا را. را جو ہے یہ 12 حالتوں میں پر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس را کو ہم کل ڈیٹیل سے جانیں گے کہ قرآن کے اندر جتنے بھی را آئے ہیں ان کو کب اور کیسے پر پڑھنا ہے اور کیسے باریک پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ را کے حوالے سے الگ سے ٹاپک آئے گا جو نیکسٹ ویڈیو ہوگا. تو آج انشاءاللہ آپ نے تفخیم دائمی, تفخیم عارضی کے بارے میں جانا, اور حروف مستعلیہ کی تفخیم دائمی ہوتی ہے, شبہ مستعلیہ کی تفخیم عارضی ہوتی ہے, اور الف اور لام کے قواعد کو آپ نے سمجھ لیا. اب انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں را کے قواعد کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کلاس میں شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں, امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے, جان جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما